अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। कल मरियम नवाज़ साहिबा की नैब में पेशी है। दो चीज़ें जो हैं वो अहमियत की हामिल हैं। एक तो ये कि पीडीएम एक मरतबा फिर इकट्ठी नज़र आई है, गो कि सेकेंडरी क़यादत थी लेकिन ज़ाहिर है कि खड़े एक जगह पे थे। और आज राना सनाउल्लाह जब कल के हवाले से सूरत हाल बयान कर रहे थे तो उनके दाएं और बाएं जानिब अब्दुल गफूर हैदरी और कमर ज़मान कायरा खड़े थे और सब ने यक ज़बान होकर ये बात कही कि नैब के ज़रिए जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के साथ जाएंगे और वहाँ पर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया जाएगा। अब ये एक दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये समझती है कि निज़ाम मौजूदा जो निज़ाम है इसी में से रास्ता निकलता है। मुस्लिम लीग नवाज़ निज़ाम बदलना चाहती है। मुस्लिम लीग नवाज़ मुज़ाहिमत और टकराव पे जाना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मफाहिमत का रास्ता अपनाना चाहती है। लेकिन जब जहाँ पे सियासी मफाद इकट्ठा हो जाए और चूँकि नैब से दोनों डसे में हैं तो फिर वो इकट्ठे भी हो जाते हैं और ज़ाहिर है फिर मौक़िफ़ भी एक हो जाता है। सियासत का दिल नहीं होता है, सियासत का मफाद होता है और सियासत में पिछले दरवाज़े भी खुले रखे जाते हैं और जब पिछले दरवाज़े खुले रखे जाएं तो फिर तमाम असूल पसंदी और तमाम मेरिट जो है वो गायब हो जाता है और फिर जिसको आप तसलसल के साथ पूरा एक साल सबसे बड़ा डाकू कहते रहें वो फिर पंजाब का स्पीकर भी बन जाता है। ये सूरत हाल जो है ये चलती चली जा रही है और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ जो हैं नज़रियाती तौर पे दो मुख्तलिफ़ जमातें हैं, सोच के एतबार से भी, फ़िक्र के एतबार से भी और अमल के एतबार से भी। और यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये कहना पड़ा और आसिफ अली जरदारी साहब को और नवाज़ शरीफ साहब को फ़ोन करके कि बच्चों को समझाया जाए वो बचगाना सियासत ना करें। अब एक दफ़ा फिर नाखून अंदर कर लिए गए हैं और ज़ाहिर है कि ये उस वक़्त बाहर आएंगे दोबारा जब मामलात जो हैं वो फिर सोच, फ़िक्र और अमल के हवाले से या नज़रियात के हवाले से मुतज़ाद राहों पर चलने वाले होंगे। इस मंजरनामे में कल का दिन बुनियादी अहमियत का हामिल है कि कल मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने अपनी ज़मानत भी करवा ली है। वो ख़ुद भी पेश हो सकती थीं और ज़ाहिर है जो कुछ उनसे पूछा जाना था वो पूछ के आ जाती। अब उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ज़मानत पर हैं। लेकिन कल पीडीएम भी उनके पीछे खड़ी है और ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी भी ये बात कह रही है कि कारकुन भी पहुंचेंगे और वो लोग भी पहुंचेंगे। ये एहतजाज जो है महज एहतजाज तक महदूद रहता है या ये कि ये किसी की मामूली गलती या कोताही से किसी तसादुम में भी बदल सकता है और वो सूरत हाल जो है वो यकीनन तशवीशनाक होगी। बुनियादी तौर पर ये मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़िरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलक अहमद ख़ान साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर पलवशा ख़ान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। फ़िरदौस शमीम नकवी साहब, एतराज़ जो है बुनियादी तौर पे वो ये है कि आप एहतसाब जो कर रहे हैं, आप एहतसाब सारों के लिए नहीं कर रहे हैं। आपने दो पार्टियां टारगेट कर ली हैं और अपना एक नस्बुल ऐन बना लिया है कि बज़रिया नैब जो है उनके ताक़ुब में जाना है। ये वजह बन रही है कि जो पॉलिटिकल माहौल है उसमें एक पोलराइजेशन आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, सूरत हाल ये है कि नैब का कानून हमने बनाया नहीं, नैब का चेयरमैन हमने लगाया नहीं, नैब में जो इस वक्त केसेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है वो हमने बनाई और जवाब आप मुझसे मांग रहे हैं कि आप ये कर रहे हैं। ये जमातें, हमें तो 2.5 साल हुआ, इन दोनों जमातों को 5-5 साल वक्त मिला, नैब के कवानीन को दुरुस्त कर लेते,
मलिक भाई जो हैं वो बड़े संजीदा सोबर किस्म की गुफ्तगू करते हैं। वो एक दफ़ा एक प्रोग्राम में ये मान चुके कि ये गलती हुई कि हमने नहीं की। हम फिर दावत देते हैं आए कर लीजिए नैब के क़वानीन को, लेकिन एक असूल को मैंने मान ले पहले कि नो वन इज़ अबव द लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, और जो भी करप्ट है उसकी बख्शिश नहीं होनी चाहिए। मैं इन तीनों के ऊपर साइन ऑफ करने को तैयार हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, इन बुनियादी असूलों पे। और नैब को बुनियादी तौर पे एक गैर जानिबदार इदारा होना चाहिए जिसको एहतसाब करना है अक्रॉस द बोर्ड। अब इस चीज़ की कैसे श्योरिटी हासिल की जाए कि केसेस किस ऑर्डर में लिए जाएं। दुनिया में एक असूल है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कौन सी या अमाउंट के ऊपर, इन तीनों में से भी कोई असूल तय कर ले। जो पहले केस आएगा वो पहले निपटेगा, जो बाद का केस आएगा वो बाद में निपटेगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का असूल मैं समझता हूँ नैब के कानून के लिहाज से बेहतर है। तो और नो वन अबव द लॉ। ठीक है, मैं आता हूँ फिरदौस साहब, आपने ये एक संजीदा बात की है। इसमें मलिक अहमद खान साहब ये फरमाइएगा कि ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, कुछ दिनों की बात है कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाखून बाहर आ गए थे, और जाहिर है कि उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सख्त दोनों तरफ से अल्फाज का जो है तबादला हुआ है। लेकिन आज जब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की पेशी आ रही है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ इकट्ठे हैं, और ज़ाहिर है JUI तो आपके साथ थी ही इन दैट सेंस, 9 जमातें जो आप कहते हैं। सिर्फ इसमें जो बुनियादी वजह जो है वो नैब है कि आप इकट्ठे हो गए दोबारा? नहीं, देखिए नदीम साहब, ये जो सवाल ये उठता है कि बुनियादी वजह नैब है, ये नैब सिर्फ एक अदारे का नाम नहीं है कि नैब के आप सिर्फ एक नैब की बात कर रहे हैं। ये बेसिकली उस नाइंसाफ़ी, उस बेअसूली, उस ज़्यादती, उस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बात है जो कि होनी चाहिए। अच्छा, देखिए नैब को एज ए टूल यूज़ कर रही है गवर्नमेंट, और नैब का ये इस्तेमाल प्री इलेक्शन जब अभी मुस्लिम लीग की हुकूमत मौजूद थी उसकी भी एविडेंस मिलती है कि उसने किस तरीके से किया और कैसे वो पटिशन्स कन्वर्ट हुई, और उन पटिशन्स के नतीजे में जो नैब का किरदार नहीं भी था वो एक ऑडिटर का रोल भी नैब को दे दिया गया। और फिर नैब की जो पूरी पिछली 3 साल की आपके सामने कार्रवाई है वो भी कोई ढकी छुपी नहीं है। और नैब ने किया क्या है कि तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के जितने भी कोई लोग वो इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते थे, किसी के ऊपर कोई एक मुकदमा कायम कर दिया, किसी को गिरफ़्तार कर लिया, किसी पे रेफरेंस कायम नहीं किया और उसको 2-2 साल जेल के अंदर डाले रखा। तो ये तो एविडेंट है। नहीं मलिक साहब, यहाँ पे एक सवाल है। मलिक साहब, यहाँ पे एक सवाल है। सवाल मेरा ये है, क्योंकि मैंने फिर वो फिरदौस साहब ने जो बात की है उस तरफ भी जाना है। सवाल मेरा आपसे ये है, चूँकि ये मुकदमात आपके और पीपल्स पार्टी के अदवार में बने हैं, तो दोनों बैठ के ज़रा ये बात कह दें कि हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनवाए थे, हमने गलत मुकदमात जो हैं वो कायम किए थे, जो चीज़ें हमने ये की हैं ये हकीकत पर मबनी नहीं है। और ये जब आप ये कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई है, तो इंतकामी कार्रवाई की कोई बुनियाद होगी ना, तो उस बुनियाद से तो आप इनकारी हों कि आपने एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये किया गया है। नहीं, मैं इस तासुर को रद्द करता हूँ कि जो ये तासुर हुकूमत उभारती है कि ये मुस्लिम लीग के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में एक दूसरे के ख़िलाफ़ कायम किए गए मुकदमात थे। अभी देखें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये चौधरी शुगर मिल्स का मुकदमा है, या ये जो अराज़ी का अभी दोबारा नोटिस भेजा गया, तो ये मुकदमात तो अभी इस दौर के अंदर यही इन्होंने विदाउट एलिजिंग एनी प्रोसीड ऑफ क्राइम कोई एक बात किए बगैर उनको इस तरह के मुकदमात की शक्ल दी कि जिसमें जो चीज़ें FBI के कंट्रोल में होनी थी वो भी नैब के पास भेज दी, वो जो एक सिंपल ट्रांजैक्शंस का केस था वो भी उठा के नैब के पास भेज दिया और किसी में प्रोसीड ऑफ क्राइम अलेज नहीं की।
اور یہ اس طرح کے مقدمات جن کا کوئی کسی لا کے اندر ڈیفائنڈ ایز کرائم بھی نہیں ہے اور وہ بھی نیب کے ایمبٹ میں دے دینا اور اس کو باقی اداروں کو ریڈنڈنٹ کر دینا، تو نیب کو تو ایک اوور آرچنگ ایک سپرفیشل رول پرووائڈ کر دیا گیا جو کہ قانون میں بھی نہیں تھا اور وہ ہر طرح سے آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی بھی نفی کرتا تھا۔ تو نیب کے خلاف بات کرنا میرا خیال ہے کہ یہ ایک اٹس اے اسٹیٹمنٹ آف این اوپریسڈ اگینسٹ این اوپریسر۔ میں ملک صاحب آتا ہوں، اسٹیٹ کا انسٹیٹیوشن زیادتی کریں۔ جی میں ملک صاحب آتا ہوں۔ اب پلوشہ خان صاحبہ، پہلے تو آپ کو مبارک کہ آپ سینیٹر منتخب ہو گئی ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ آ کے کل مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ آ رہی ہے، اس کا بنیادی محرک اور بنیادی مرکز جو ہے وہ نیب ہی ہے، کیونکہ آپ بھی ادھر سے زخم خوردہ ہیں اور آپ کے بھی مقدمات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ بہت شکریہ ندیم صاحب۔ بات یہ ہے کہ نیب والی پٹاری میں اب کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو نیا نکلے اور جس سے آزمایا جا سکے یا تو پی ایم ایل این پر یا پیپلز پارٹی پر یا کسی بھی جو یا مولانا صاحب پر۔ اب اس کہتے ہیں یہ ہاتھ جو ہے سب کے تقریباً آزمائے ہوئے، لہٰذا اس پٹاری میں سے کوئی نیا جو ہے یہ کچھ کھینچ کے باہر نہیں نکال سکتے کوئی ایسا سانپ جو کہ اس وقت جو ہے اس الائنس کو ظاہر ہے ایک دباؤ پیدا کر کے کسی ایک فریق پر اس کو پیچھے کر سکے یا اس معاملے میں جو ہے وہ جس مقصد کے لیے پی ڈی ایم بنی ہے اس کو کمزور کیا جائے۔ اس پر جب سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس نے نہ صرف اس نے بلکہ انٹرنیشنل اداروں نے اس پر اپنی ایک رائے دے دی ہے، اور یہ بات اب زبان زدِ عام ہے کہ نیب کا استعمال کس طریقے سے کیا جاتا رہے۔ باقی باتیں کچھ ایسی بھی ہیں جو آپ کو ہمیں پتہ ہے وہ دہرانی نہیں چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی الائنس ہوتا ہے، انٹرنیشنل الائنسز بھی ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ سٹک کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ تو چلے ہمارا ایک پولیٹیکل الائنس ہے، یہ جو بڑے بڑے دنیا کے الائنس ہیں، نیٹو ہے، دوسرے اس میں بھی ایک فریق پر اٹیک سب پر اٹیک سمجھا جاتا ہے، پارٹ آف جو ان کا اپنی ایس او پیز ہوتے ہیں اور ان کا جو پلوشہ صاحبہ یہاں میرے سے ایک سوال ہے، چونکہ آپ نے اٹیک کی بات کی، جب دو فریق جو ہیں وہ ایک دوسرے پر اٹیک شروع کر دیں تو پھر آپ سمجھتی ہیں کہ اس اتحاد میں کوئی جان رہ جاتی ہے؟ کون سے اتحاد میں؟ جی پی ڈی ایم کی بات، پی ڈی ایم کے، میں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی آپس میں جو وہ کھٹ پٹ ہوئی ہے، نظریاتی اختلاف اپنی جگہ۔ ندیم صاحب اتحاد ہوتے ہیں نا ایک مقصد کے لیے، مقصد ایک بڑا واضح ہے، اور یہ پارٹیز جو ہے یہ تمام پارٹیز بہت ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور پارٹیز کے مختلف، اس پہ میں اب یہاں بیٹھ کر جھوٹ بھی نہیں بول سکتی کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف بھی رہے ہیں، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ بہت سی باتوں پر ہم لوگ آئیڈیولوجیکلی بھی شاید ایک دوسرے کے قریب نہ ہوں، لیکن یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جب ایم آر ٹی کی موومنٹ چلی تھی تب بھی بہت سے اختلافات تھے، اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے ان لوگوں کو بھی اپنے ڈرائنگ روم میں ویلکم کیا جنہوں نے بھٹو صاحب کے لیے کہا کہ ان کو پھانسی لگایا جائے، لیکن چونکہ سیاست کے لیے اسی قسم کا دل گردہ چاہیے، انہوں نے ان سب کو بٹھایا اور بڑے مقصد کی طرف چلی، پھر سب نے، آپ نے دیکھا مقصد حاصل ہوا، اس کے بعد سب نے الیکشن جو لڑے وہ اپنے اپنے نشانوں پر لڑے، اسی طرح اے آر ڈی میں یہ ہوا، اور اے آر ڈی میں بھی جماعتیں جو تھیں وہ ایسا نہیں تھا کہ تمام جماعتیں جو ہے طوطے کی طرح کی صفحے سے رٹ کے بولیں گی، یہ مختلف جماعتیں ہیں، although I agree کہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو کہ شاید نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ہوتی ہیں کیونکہ ہم لوگ مختلف ہیں ایک دوسرے سے، لیکن ہم سب ایک مقصد کی طرف جو ہے وہ مقصد اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے اگر کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہے تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس اختلاف کو سامنے نہیں آنا چاہیے، اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس میں اتنی جان بھی نہیں تھی اس اختلاف میں جتنی کہ حکومت کی طرف سے بغلے بجائی گئی۔ مجھے پلوشہ صاحبہ ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔
اچھا، اس میں فردوس صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ آپ کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، اور جو پریشر انہوں نے کریٹ کر دیا ہے اور جو غلطیاں آپ بھی کرتے چلے جا رہے ہیں اس میں مشکلات جو ہیں وہ آپ کے دروازے پر اب بڑی شدت کے ساتھ دستک دے رہی ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال سے تو کوئی پریشر ہے نہیں. آپ جن غلطیوں کی بات کر رہے ہیں وہ میری سمجھ سے باہر ہے. جو سب سے آپ کہہ سکتے ہیں مومنٹ تھا کہ جس کے اوپر پی ڈی ایم بالشوں اچھل رہی تھی، وہ یہ تھا کہ وہ کے اس الیکشن میں فوزیہ ارشاد جیتی اور عبدالحفیظ شیخ ہارے، اور عبدالحفیظ شیخ صاحب کے ہارنے کو کہا گیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے عمران خان کے ساتھ. عمران خان نے دنوں میں دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کے وہ بات ثابت کر دی کہ حکومت کی سپورٹ انٹیکٹ ہے. تو دیٹ واز دا واٹر شیڈ مومنٹ. باقی دیکھیے، ابھی خود آپ نے کہا، باقی سینیٹر صاحبہ نے بھی اعتراف کیا کہ پالیٹکس میکس ہسٹری ان بیڈ فیلوز. اور یہ جو الائنس ہے، دس از این الائنس آف اپوننٹس اگینسٹ اے کامن اپوننٹ. وہ کامن اپوننٹ سے کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اس کا ایک کامن کاز ہے جس سے یہ دونوں پارٹیاں پہ امپیکٹ آ. وہ ہے کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی زبوں حالی کے اندر کرپشن کا ایک بہت بڑا نہیں. فردوس صاحب، یہاں پر آپ سے میرا ایک سوال ہے. آپ کہہ رہے ہیں کرپشن کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ذرا ارد گرد نظر آپ دوڑائیں گے اور پھر ان بیانات پر بھی غور کریں گے جو آپ نے دیے، اور پھر اپنی صفوں پر بھی آپ نظر ڈالیں گے کہ کتنے کرپشن فری لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی دیکھیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، جب میں نے گفتگو شروع کی تھی تو ہم نے بنیادی طور پہ ایک بات کہی کہ پہلے اس بات پہ ایگری کر لیں کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہوگی. ہم تو کسی کو نہیں روک رہے ہیں. نہیں، اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہوگی. کون کرے گا؟ حکومت آپ کی ہے. آپ اسٹیبلش کریں اس فیکٹ کو. جی میں تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ اگر مجھے بات مکمل کرنے دیں تو میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، وہ مکمل کر دیں. آج بھی اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہے کہ شوگر مافیا کے اگینسٹ باقاعدہ فردر انویسٹیگیشن اور کرمنل چارجز لانے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مڈل مین جن کو استعمال کیا گیا تھا وہ آئیڈینٹیفائی، اور وہ کس نے کیا ہے؟ کمپٹیشن کمیشن نے کیا ہے. ہم نے کیا کیا تھا وہ شوگر رپورٹ کے اوپر؟ اس کے ہم نے 3 حصے بانٹ دیے تھے. ایک ایس سی سی کو دے دیا تھا کہ وہ دیکھ لیں، ایک ایف پی آر کو دے دیا تھا کہ وہ دیکھیں، اور ایک جو ہے وہ کمپٹیشن کمیشن کو دے دیا تھا. ایف پی آر نے ایک قدم لیا کہ اس کے اوپر شوگر بیگس کے اوپر ٹریسیبل ٹیگ اینڈ ٹریس کی شروع کر دیا سلسلہ. تو ایک امپروومنٹ لانے کی کوشش ہوئی، باقاعدہ اسٹیمپنگ ہو رہی ہے جس سے وہ ٹریس ہو جائیں گے، ٹیگنگ ہو رہی ہے جس سے ٹریس ہو جائیں گی، ہر ایک ہو رہی ہے. کمپٹیشن کمیشن اپنا کام کر رہی تھی، اس کے اندر اس نے رپورٹ دے کے وہ کر دیا. حکومت اپنی جگہ اس وعدے پہ قائم ہے کہ اس معاشرے کو کرپشن سے پاک کرنا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمیں 100% کامیابی ہو گئی؟ نہیں. یہ میں کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں سب فرشتے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. نہیں ہوا. میں فردوس صاحب آتا ہوں. جی میں فردوس صاحب ایک بات مکمل کر. جی، لیڈر ہمارے نے 1 پیسے کی کرپشن نہیں کی، جبکہ ان کے لیڈروں کی کرپشن ثابت ہے. زرداری صاحب کی بھی ثابت ہے، نیتیں بھی ثابت ہیں، اور اسی طرح نواز شریف صاحب کی بھی ثابت ہے. اچھا ملک صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کل جب مریم نواز صاحبہ جائیں گی، گزارش یہ کہ جب ضمانت ہو گئی ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، تو اگر نیب نے بلایا جائیں، اپنا موقف دیں اور آ جائیں. یہ جو ایک پورا پی ڈی ایم کا ایک وہاں پر اب احتجاج جو ہے اس کو آپ لے جانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اب آپ پوری پی ڈی ایم کا نام لے رہے ہیں. اگر وہ وہاں پہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں نہیں آتے ہیں اور وہ جلسہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟
اچھا دیکھیں ندیم صاحب، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مقدمہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے. اس کی نیب جو ہے ایز اے ٹول یوز ہو رہا ہے اس میں، اور اس مقدمے کی کوئی ایسی بات جو پہلے چودھری شوگر ملز کے مقدمے میں جب ان کو نیب نے بلوایا تھا تو یہ سارے سوالات اس وقت ان کے جوابات دیے جا چکے، ان کی تفتیش ہو چکی. اس کے بعد وہ نیب کی کسٹڈی میں رہیں، وہ جوڈیشل ریمانڈ میں رہیں، اس مقدمے کے اندر وہ بیل پر آ گئیں. پھر وہی ایک کویسچنیئر دوبارہ سیکنڈ ٹائم صرف اس لیے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہی ہیں اور ان کو نیب میں بلا کے ان کو کسی طرح سے ہراس کیا جائے، تو اس کے خلاف لوگوں کی ایک پولیٹیکل ریزننگ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ بیسڈ ایک نوٹس ہے، اور اس پر لوگوں کے اندر ایک بڑا کنسرن پایا جاتا ہے جو ان کے ساتھ ان کی جماعت کے لوگ ہیں یا الائڈ پارٹیز کے لوگ ہیں، کہ یہ تو ایک بڑی غلط روش ہے کہ جو تھوڑا بولے گا، ووکل ہوگا، اس کو نیب کے ذریعے بلا کے آپ گرفتار کر لیں گے. تو اس کے خلاف اگر لوگ سولیڈیرٹی کے لیے ساتھ جاتے ہیں، میرا خیال ہے ضرور جانا چاہیے. اور یہ ایک بڑی شدید زیادتی کی بات ہے کہ نیب کو آپ ہمیشہ سے اس طرح سے استعمال کریں کہ لوگوں کی وائسز کو سائلنس کرنے کے لیے، لوگوں کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو کرٹیل کرنے کے لیے، لوگوں کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ان کو ڈینائی کرتے ہوئے. تو یہ تو ایک فاشسٹ ٹینڈنسی ہے. مجھے ذرا ملک صاحب تیزی سے پڑھنا ہے، میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. ایک سوال لے کے میں پلوشہ خان صاحبہ سے شروع کرتا ہوا آتا ہوں. پلوشہ خان صاحبہ، آپ نے شروع میں سنا کہ فردوس شمیم نقوی صاحب نے کہا کہ اصلاحات کی طرف آنا چاہیے. آپ چونکہ پارلیمنٹ کے اندر سے راستہ نکالنے کے قائل ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر حکومت سے بات ہو سکتی ہے کہ الیکشن کی جو اصلاحات ہیں یا احتساب کی جو اصلاحات ہیں اس حوالے سے ہو جائیں اور ایک ایسا ادارہ وجود میں آ جائے جس پر سب کو اعتماد ہو؟ اور اگر آپ الیکشن کی طرف بھی جاتے ہیں تو بغیر اصلاحات کے تو پھر آپ وہیں سکوئر ون پہ ہی کھڑے ہوں گے. دراصل بات یہ ہے ندیم صاحب کہ یہ تمام چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کوئی امپاسبل چیزیں نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے ایک ماحول جو ہے وہ مفاہمت کا اور ایک ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا وہ پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس قسم کی جو آج کل ہماری سیاست میں اور جنرلی اتنی پولرائزیشن پھیلا دی گئی ہے، جب آپ اپوزیشن کو کہتے ہی چور اور ڈاکو، جیسے ابھی نقوی صاحب نے کہا کہ ثابت ہو چکا ہے، مجھے تو علم نہیں ہے کہ زرداری صاحب کے اوپر 90 کی دہائی سے آج تک کچھ ثابت ہو گیا ہو، اور اگر ثابت ہو گیا ہوتا تو آج تک مقدمے پہ مقدمہ جو ہے بنانے کی کیا حاجت؟ کیونکہ کوئی مقدمہ، یہ ساری کہانی تو آپ نے دیکھا ہے، جو یہ ایک براڈ شیٹ کمیشن سامنے آئے ہیں، تمام کہانی تو اب سامنے ہے کھل کے، اس میں ایسی کوئی چیز بھرم بھی نہیں رہ گیا جس کے لیے ہم کوئی بحث بھی کریں. لیکن بات یہ اس قسم کی جو ایک زہر آلود فضا ہے، اس میں کون جس کو آپ چور ڈاکو کہیں گے وہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ بات کرے گا؟ اور آپ کیوں کرے گا؟ مطلب باقی یہ بات میں آپ کی مانتی ہوں کہ اصلاحات جو ہے وہ الیکشن کی، اس کے بغیر الیکشن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا، معنی نہیں ہوگا. لیکن مجھے بتائیے، جہاں تک احتساب کی بات ہے، اب ایسا کیا ہے جو نون نے بھگتنا ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی نے بھگتنا ہے؟ مطلب دیکھ لیجیے، جیلیں دیکھ لیں، قیدیں دیکھ لیں، کبھی پیمز میں قید ہیں، کبھی اڈیالہ میں قید ہیں. اب اس سے زیادہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسا دباؤ ہے؟ پلوشہ صاحبہ سوال یہ ہے کہ اگر یہی طرز عمل رہتا ہے تو آپ بھی سینیٹر ہیں، پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ تو ریڈنڈنٹ ہو گئی، تو پھر یا آپ مسلم لیگ نواز کا موقف تسلیم کر لیں کہ جی اچھا نظام ہی گرا دو، حکومت ہی گرا دو، لیکن گرا کے اس کے نتیجے میں کیا حاصل وصول ہوگا جب سارا کچھ جو ہے وہ اپنی پرانی ڈگر پہ ہوگا؟ دیکھیے ندیم صاحب، یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا، ماحول ایسا پیدا کرنا کہ اپوزیشن جو ہے وہاں اور آپ کے جو مخالفین ہیں اس میں زیادہ تاش نہ پیدا ہو. یہ ایک کوئی بھی سیاسی حکومت ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ معاملات سموتھلی چلتے رہیں تاکہ وہ اپنا جو بھی ایجنڈا ہے اور جو بھی ان کی 5 سالہ پالیسی ہے اس پہ عمل کریں. اب یہاں آپ اتفاق یہ ہے، مطلب اب اسے آپ جو بھی کہیں کہ تمام تر اس وقت بھی بحث اب کسی بھی آپ کے شو پر نہیں، کسی بھی شو پر بھی دیکھ لیں تو حکومتی ایک ہی نیریٹو ہے، پی ڈی ایم ختم ہو گئی، پی ڈی ایم تباہ ہو گئی. میں اگر یہ بات بھی مان لوں کہ پی ڈی ایم میں کوئی دم نہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں،
تو کیا پی ڈی ایم کے ختم ہونے کے ساتھ جو ہمارے مسائل اس وقت ہیں جو آپ کی حکومت کے سامنے اور عوام کے سامنے ایکولی منہ کھولے بلاؤں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، جو بجلی ہے جس پہ ایک آدمی پنکھا بھی ان قیمتوں پر اس گرمی افورڈ نہیں کرے گا، اور جو آپ کی گیس کے بلوں میں تجویز کر رہے ہیں آپ اور جو آج تک اضافہ ہوا ہے، پھر آپ آ جائیے مرغی جو آپ کی بیسک پروٹین ہے وہ اس کی قیمت آپ کو علم ہوگا کہ 500 تک ٹچ کریے، چینی کو لے لیں، آٹا، یہ بیسک سٹیپلز ہیں آپ کے. اور یہ بتائیے کہ جو ابھی آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہیں جس پر شور مچا ہوا ہے، جو آپ نے اسٹیٹ بینک کو ان کے حوالے کر، یہ معاملات کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ میں پروفیسر صاحب آتا ہوں اس میں. ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ نظام ہی گرنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے تب معاملات ٹھیک ہوں گے، یا یہ کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے، جمہوریت چلے، پارلیمنٹ اپنے 5 سال پورے کرے اور اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر کوئی راستہ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ ڈائیلاگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور یہ جو مختلف چیزیں ہیں ان پہ بات چیت ہو سکتی ہے؟ صاحب میں تو کسی مقصد کے تابع یا اپنی بات کو کرنے کے لیے کوئی خاص دلیل دے کر آپ کے ساتھ آگے بات کر سکتا ہوں اور کوئی ایکسینچویٹ بھی کر سکتا ہوں، تھوڑا بہت اپنی مرضی کے تابع بات کر سکتا ہوں، لیکن واقعات جو ہوتے ہیں وہ ایک تاریخی ایک اپنا نقش چھوڑتے ہیں، اور یہ اس پارلیمنٹ کے حصے میں باتیں آئیں گی. نمبر 1 کہ یہ پارلیمنٹ اپنی کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگز کو بھی اڈھیر نہیں کر سکی جو ان کے اوپر ذمہ داری تھی، اور جو مینڈیٹڈ تھا کہ یہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ایک میننگ فل کنسلٹیشن کریں گے فار اپوائنٹمنٹ آف دی چیف الیکشن کمشنر، وہاں پر بھی نہیں ہوا. ہم نے دیکھا کہ دونوں کے درمیان بات چیت تک نہیں ہو سکی. یہ ایک ڈس فنکشنل پارلیمنٹ جو اپنی، میں نے آپ کو مثال دے کر کہا کہ جو اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی. اس پارلیمنٹ کی ابھی تک ہمیں کوئی حیثیت جس میں لیجسلیٹو ایک بڑی ایبلٹی نظر آئی ہو، وہ بھی گورنمنٹ نے صرف آرڈیننسز کے ساتھ اپنا کام چلایا ہے اور پارلیمنٹ کو صرف اپنے مقاصد کے تحت استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. تو ایسی پارلیمنٹ جو اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی، وہ ایک وزیر اعظم کی خواہش کے تابع ایک اسپیکر کے خط پہ لکھی قائم کردہ کمیٹی جس کے اندر سوائے لوگوں کو گالیاں دینے کا اس پارلیمنٹ نے اور کام کوئی نہ کیا ہو. حکومتی وزراء نے آج تک کیا آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی اجلاس ایک دن سے آگے نہیں چلتا. ہماری جائز تنقید کا جواب ذاتی تنقید کے ساتھ دیا جاتا ہے. گورننس پر اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیتے وقت ذاتی تحقیر کے پہلو نکالے جاتے ہیں. اس طرح کے حکومت کے ساتھ اور اس طرح کی پارلیمنٹ کی ورکنگ میں آپ کبھی یہ تصور نہ کریں کہ یہ کوئی ایک اس طرح کی انگیجمنٹ کے اندر بات چیت ہو سکتی ہے. میرے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا ملک صاحب. جی ملک صاحب ٹائم تھوڑا رہ گیا، میں ذرا فردوس صاحب کو موقع دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ کریں. فردوس صاحب آخری میرے پاس 1.5-2 منٹ ہیں، یہ فرمائیے گا کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کا استعمال ہی نہیں ہو پایا اس محاذہ رائی کی وجہ سے، اور ظاہر ہے آج آپ اپوزیشن کو کہتے ہیں آئیں جی بات چیت کریں اور اصلاحات کی طرف جاتے ہیں، آئینی ترمیم کی طرف جاتے ہیں، جبکہ معاملہ جو ہے اس نوعیت کا ہو کہ وہاں پہ ایک دوسرے کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آرڈیننسز کے ذریعے آپ کب تک سلسلوں کو چلائیں گے؟ تو یہ جب آپ نے پارلیمنٹ کو ہی ڈس فنکشنل کر دیا ہے تو پھر آپ کس طریقے سے جمہوری عمل کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ یہ پہلی چیز تو یہ کہ آئی ڈونٹ ایگری ود دس ایسرشن کے آرڈیننس سے چل رہی ہے. جس سے کہ اگر آپ آرڈیننس کی تاریخ پچھلے 10 سال کی لے لیں اور پاکستان تحریک انصاف کے آرڈیننسز کے لے لیں تو آپ کو کوئی خاص ڈفرینس نہیں نظر آئے گا ان نمبر آف آرڈیننس پاس. دوسری چیز ہے آرڈیننس کی لائف 90 دن ہوتی ہے. اب بات کریں کہ دیکھیں مریم کرنے کی کیا کل کوشش کر رہے ہیں، لاشیں گرانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کہ ان کی پی ڈی ایم کے موومنٹ میں یہ کل جمع کر کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر کے لاچے گرا کے اپنے موومنٹ میں کچھ جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ماضی میں بھی ترکیبیں استعمال کی گئی ہیں اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میری کوئی جائیداد نہیں ہے اور اس کے بعد کورٹ نے کہا کہ بینیفیشل اونر ان اپارٹمنٹس کی یہ ہیں، مشہور زمانہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس. انہوں نے جو اپنا ایفیڈیوٹ دیا تھا وہ کولابری فنڈ جو ہے وہ مشہور ہو گیا. اسی طرح زرداری صاحب نے سر محل کے بارے میں جو بیانات دیے اور اس کے بعد سر محل کلیم کر دیا.
جو کام انہوں نے واجد شمس الحسن فردوس صاحب میں چاہتا تھا یہ بات ہوتی اور یہ جواب بھی آ جاتا، لیکن میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب، بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب، بہت شکریہ سینٹر پرویز شاہ خان صاحبہ. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.